आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व ज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। हम मक्का शरीफ से ही दूसरे पारे का कुरान पाक का आगाज़ करेंगे। सूरह बकरा चल रही है। बड़ी शानदार बड़ी जानदार आयात से आगाज़ होता है दूसरे पारे का। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासी मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहुम अल्लती कानू अलैहि कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तक़ीम। सयक़ूलु सुफ़हाउ, बेवकूफ़, फुलिश, अहमक लोग ये कहेंगे, इंसानों में से जो अहमक बेवकूफ़ फुलिश हैं वो ये कहेंगे मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहुम अल्लती कानू अलैहि, कि जिस किबला पर ये थे इनको किसने मोड़ दिया वहां से। इन्हें कहो कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, अल्लाह के लिए ही मशरिक़ और मग़रिब हैं। यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तक़ीम, अल्लाह जिसे चाहता है, यहदी मन यशाउ, मैं जिसे चाहता हूं उसे हदायत देता हूं, इला सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की तरफ। अच्छा जी, ये क्यों मैंने कहा कि बड़ी जानदार बड़ी शानदार आयात से आगाज होता है। ये जो आयात है ना जी, ये जो तब्दीली किबला हुआ ना, ये उसका वाक़या ज़ाहिर करती हैं। और यहाँ मैं आपको बात बताऊं कि ये एक बहुत बड़ा गलतुल आम है जो कि बनु उमैया ने जानबूझकर फैलाया कि हमारा किबला अव्वल जो है वो बैतुल मक़दस है। बिल्कुल गलत बात है, ये झूठ है। हमारा किबला अव्वल बैतुल्लाह ही था जो मस्जिदुल हराम में उम्मुल कुरा काबा में वाक़ है। लेकिन अल्लाह ने अपनी हिकमत के तहत कुछ देर के लिए उस किबले से कन्वर्ट करके बैतुल मक़दस की तरफ किबला बनाया और फिर इसको फेरा। देखें, ये कोई छोटी बात नहीं है। अभी कुरान की अगली आयत पढ़ते हैं, इसमें तो अल्लाह ने सिर्फ ये कहा ना कि बेवकूफ़ फुलिश नादान लोग ये कहेंगे कि इनको किस चीज़ ने किबले से फेर दिया जिस पर ये थे। इन्हें कहो कि मशरिक़ और मग़रिब अल्लाह के लिए है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे सिरात मुस्तकीम की हदायत देता है। अच्छा जी, अगली आयत में ये बड़ी गौर से आपने सुननी है। व कज़ालिका जअलनकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नासी व यकून रसूलु अलैकुम शहीदन। हमने तुमको उम्मत वस्त बनाया है। ठीक है जी, इसका उम्मत वस्त यानी वस्त सेंटर वाली, बिल्कुल मुतवाजन। इसको आदल उम्मत भी कहा गया है, लेकिन वो भी चले ठीक है। वस्त का मतलब है बिल्कुल सेंटर में, ना इस तरफ ना इस तरफ। मीनिंग देयर बाई कि बहुत सारी सिविलाइजेशंस हमसे पहले गुजर चुकी हैं और हम आए हैं, तो बहुत सारा टाइम अभी और गुजरना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से लेकर बात कर रहा हूँ। हजारों साल पहले गुजर चुके हैं, हजारों साल आगे गुजरने थे। तो फरमाया हमने तुम्हें उम्मतन वसतन बनाया है। क्यों? ले तकून शुहदा अलन नासी, ताकि तुम इंसानों पर गवाह बनो। व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल तुम पर गवाह बने। ये बहुत बड़ा स्टेटस है जो हमारे उम्मत मुसलमान के एक एक फर्द के पास है। हमारी गवाही के बगैर किसी की जान नहीं छूटेगी, इसलिए कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये एजाज़ हमें अल्लाह ने दिया है और मेरी नज़र में
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کے لیے اللہ کی طرف سے دیا جانے والا یہ سب سے اعزاز ہے کہ یہ لوگوں پر گواہ بنیں گے. جب اللہ یہ پوچھے گا کہ تم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے، تو یہ کہیں گے کہ ہمیں رسول اللہ نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ ایسے تھے، یہ ایسے تھے، یہ ایسے، یہ اچھے تھے یا یہ برے تھے. تو اللہ پھر رسول اللہ سے پوچھیں گے، رسول اللہ کہیں گے ہاں یہ میرا امتی ہے، اس نے مجھ سے ہی سیکھا تھا، میری حدیث سے یہ بات سیکھی تھی، میری سنت سے یہ بات سیکھی تھی، میرے لائے ہوئے اللہ آپ کی کتاب سے یہ بات سیکھی تھی. تو اللہ پھر انڈورس کر دیں گے. یہ اتنا بڑا مرتبہ ہے، یہ اتنا بڑا میکینزم ہوگا، اتنا بڑا شرف، اتنی بڑی عزت ہوگی. لیکن اس کا پری ریکوزیشن کیا ہے کہ رسول اللہ آپ کو اپنا امتی مان لیں. اور میں نے چند دن پہلے آپ کو کہا تھا کہ رسول اللہ صرف ایک شکایت لگائیں گے اپنے اللہ کے دربار میں، صرف ایک. رسول اللہ کسی امتی کے لیے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ کہیں گے یا اللہ معاف کر دے. اپنے کسی امتی کے لیے یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا تھا، کہیں گے یا اللہ معاف کر دے. لیکن یہ بات کہیں گے کہ یا اللہ اس نے قرآن کو مہجورا اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا تھا، اس نے قرآن کو اگنور کر دیا تھا، اس نے قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا، اس نے قرآن کو کوئی حیثیت نہیں دی تھی اپنی زندگی میں. یہ قرآن کو جادو اور جنتر منتر اور ثواب دورین کی کتاب سمجھتا رہا تھا. اس نے قرآن پر عمل کرنے کی، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی میری قوم نے، میرے اللہ. اور پھر وہ حدیث آپ کے کانوں سے ٹکرانی چاہیے، شفاعت کی جو سب سے بڑی حدیث ہے، جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میں بھی شفاعت کر چکوں گا، بندے چھڑا لاؤں گا، اللہ بھی 3 دفعہ پراگے پر کے اپنے نکال لے گا، اس کے باوجود میں اپنے کچھ امتی جہنم میں دیکھوں گا. اور میں کہوں گا کہ اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے ایک ایک امتی کو جہنم سے نکالیں گے. اللہ مجھے ابھی بھی کچھ امتی میرے جہنم میں نظر آ رہے ہیں. تو اللہ کہیں گے کہ اے میرے مصطفیٰ کریم، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. اب جو آپ کو آپ کے امتی نظر آ رہے ہیں، یہ امتی آپ کے وہ ہیں جن کا رستہ کتاب نے روک رکھا ہے. انہوں نے کبھی کتاب کو ہاتھ ہی نہیں لگایا. یہ سمجھنے کی کوشش، انہوں نے پی ایچ ڈیاں کی، انہوں نے برنارڈ شاہ کو پڑھا، انہوں نے شیکسپیئر کو پڑھا، انہوں نے ولیم ورڈز کو پڑھا، انہوں نے دنیا کی ہر چیز پڑھی، انہوں نے اکنامکس پڑھی، سوشیالوجی پڑھی، جغرافی پڑھی. انہوں نے کبھی قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی. تو میرے رسول یہ میرے وعدے کے ایمبٹ میں نہیں آتا. ان کو یہیں رہنے دیں اور آپ تشریف لے جائیں، آپ کی سواری تیار ہے، آپ جنت میں اپنی امت کے ہمراہ تشریف لے جائیں. اور اس کے بعد حدیث ختم ہو جاتی ہے، رسول اللہ تشریف لے جائیں گے، اور وہ لوگ جن کا رستہ یہ کتاب روک لے گی وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ میں چلے جائیں گے. جب رسول اللہ کی شفاعت نہ رہے گی تو کوئی وہاں سے نکلوا نہیں سکے گا پھر آپ کو. اس لیے میں روتا ہوں ہر ویڈیو میں آپ کے سامنے کہ قرآن 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 سے جڑ جائیں. جب تک آپ قرآن سے نہیں جڑیں گے، رسول اللہ آپ کو اپنا امتی تسلیم نہیں کریں گے. اللہ میری بات کو میں اثر ڈال دے، میرے مولا میری کاوش کو پورا کر دے. تیری پاک سرزمین پر بیٹھ کر تجھ سے تیرے محبوب کی امت کی خاطر یہ چیز مانگتے ہیں کہ ہم قرآن کی طرف لوٹ آئیں، ہمارا بچہ قرآن کی طرف لوٹ آئے. اللہ قبول کر لے.
رسول تم پر گواہ ہوں وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم ما یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ. یہ آیت کا یہ حصہ ثابت کر رہا ہے کہ پہلے قبلہ یہی تھا جو کعبۃ اللہ ہے، جو مکہ شریف ام القریٰ میں واقع ہے. اللہ نے اس کے بعد مدینہ میں جا کے قبلہ تبدیل کیا. اللہ کہہ رہے ہیں وما جعلنا قبلۃ التی کنت علیہا، ہم نے وہ قبلہ اس لیے بنایا تھا جس پر تم تھے، الا لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، من یتبع الرسول، کون رسول کی اتباع کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے. یہ اللہ کریم نے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والے سارے قریش تھے، اور قریش کی ایک بڑی ہی ایک ایکسٹرا آرڈنری قسم کی اٹیچمنٹ تھی کعبہ کے ساتھ، اور کعبہ کے وجہ سے ہی وہ معزز تھے پورے عرب میں. یہ ساری باتیں آپ کو بتا چکا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو، اور یہ جو اوس و خزرج کے قبائل تھے، یہ بھی ہر سال حج کرنے اور وقتاً فوقتاً عمرہ کرنے، ان کی بھی بڑی ہی اسٹرانگ قسم کی اٹیچمنٹ تھی کعبہ کے ساتھ. یہ کعبہ میں حج کرنے آتے تھے تو بیت عقبہ اولا اور بیت عقبہ ثانیہ ہوا، ان کا قبلہ بھی کعبہ ہی تھا. تو اللہ نے پھر ان کو آزمایا. دیکھیں، قبلہ تبدیل کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. کہ یہ اس لیے اللہ نے یہاں ایک بڑا خوبصورت صیغہ استعمال کیا ہے، ومن یتبع الرسول، کون رسول کی اتباع کرتا ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ کی اتباع کون کرتا ہے، حکم کو اللہ کا تھا، لیکن رسول کی اتباع کی بات کہاں یہاں کیوں کی اللہ نے. یہ بہت بڑا نقطہ ہے، اس کو میں کھولنے کی کوشش کرتا ہوں. امید ہے میں اپنی بات جو ہے آپ کو سمجھا پاؤں گا. کہ اللہ لنعلم، تاکہ اللہ جان لے، من یتبع الرسول، کون اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور کون ایڑیوں کے، رسول کی اطاعت، من یتبع الرسول، کون رسول کی اطاعت کرتا ہے اور کون ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے. اس لیے کہ یہ سیدھا سوال اٹھتا تھا رسول اللہ کی رسالت پر، کہ یہ کبھی کہتے ہیں ادھر سجدہ کرو، کبھی کہتے ہیں ادھر سجدہ کرو. یار ایک معبود بدل دینا نا، مسجود بدل دینا، کہ آج میں ادھر سجدہ کر کے پڑھوں، کل کو مجھے آگے کہ ادھر پڑھو یار، تو میں کہوں گا جا یار کام کر، جا کے وہی کتاب، وہی کام، وہی رسول، وہی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا، اس سے بڑا امتحان کسی مومن کا لیا ہی نہیں جا سکتا. اور آفرین ہے اس جماعت پر، صحابہ پر دشنام ترازی کرنے والوں، آفرین ہے اس جماعت پر جس نے سوال پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا، جس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ کیوں کروا رہے ہیں، کرنے پہ تیار ہے لیکن وجہ تو بتا دیں. یہ بھی نہیں پوچھا. کوئی ایک سوال ہمیں رپورٹ نہیں ہوتا. رسول اللہ مکہ میں کعبہ کو سامنے قبلہ رکھ کے نماز پڑھتے ہوتے تھے. یہ بالکل ہمیں بنایا ہوا ہے جی کہ وہ کعبہ کو اس رخ پہ رکھتے تھے جناب، رکن یمانی اور حجر اسود کی درمیانی دیوار میں، کہ بیت المقدس بھی اسی سید میں آتا تھا. بالکل نہیں. رسول اللہ کبھی مقام ابراہیم پہ پڑھتے تھے، رسول اللہ نے حتیم میں حجر میں نماز پڑھی ہے. رسول اللہ جناب کعبہ کی چابی مانگنے کا واقعہ ہے عثمان بن طلحہ سے. یہ کیسی باتیں ہوگی کہ جی رسول اللہ صرف وہاں پڑھتے تھے. ہمارا قبلہ تب کعبہ تھا. جب مدینہ تشریف لائے تو اللہ نے کہا کہ میں جان لوں من یتبع الرسول، کون میرے رسول کی تابعداری کرتا ہے، اتباع کرتا ہے. اتباع، ٹھیک ہے، اطاعت نہیں، اتباع. اور اللہ نے اپنا نام نہیں یہاں لیا، کہ کون یہ مانتا ہے کہ یہ رسول کے پیچھے ہم اتنے سچے ہیں. یہ جس طرف ہم نہیں جانتے اللہ کون ہے،
اللہ ہم تک نہیں پہنچا، اللہ نے یہ مناسب نہیں سمجھا، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، کون جان لے کہ یہ رسول انتہائی سچا ہے، یہ چاہے تو مشرق کو سجدہ کرا دے، یہ چاہے تو مغرب کو سجدہ کرا دے، جدھر میرے رسول کہیں گے میرا اللہ ادھر ہوگا۔ یہ امتحان تھا، یہ بہت بڑا امتحان ہے انسانیت۔ میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ کس طرح پھر یہ امتحان ہوا۔ اچھا جی، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا امتحان ہے، سوائے ان لوگوں کے لیے عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، جن کو اللہ ہدایت دے دے، ثابت قدم رکھے۔ اللہ کی توفیق سے یہ ثابت قدم رہا جا سکتا تھا، ورنہ یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ کون سا امتحان؟ ابھی قبلہ دوبارہ تبدیل نہیں ہوا، ابھی کعبہ قبلہ نہیں بنا دوبارہ سے۔ ابھی اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے جس قبلے پہ تم تھے نا، یہ لوگ کہیں گے کہ ان کو کس نے تبدیل کر دیا؟ جس قبلے پہ تم تھے نا، میں نے وہ قبلہ اس لیے چینج کیا تھا کہ میں یہ کس قبلے پہ تھے؟ بے وقوف لوگ کون؟ نادان فلش کون؟ جو مکے میں دیکھتے تھے کہ یہ کعبے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے مدینہ میں آ کے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنی شروع کر دی، وہ کہیں گے کہ ان کو کس نے تبدیل کر دیا؟ اللہ کہتا ہے کہ وَجَعَلْنَا قِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، میں نے اس لیے وہ قبلہ تبدیل کیا جس پر تم تھے، تاکہ میں جان لوں کہ کون میرے رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون ایڑیوں کے بار پھل جاتا ہے۔ اور یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ بہت بڑی بات ہے بھائی، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ ثابت قدم رکھے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تمہارے ایمان ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یہ سلامی ہے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہ تم نے میرے رسول کی اس طرح اتباع کی کہ حق ادا کر دیا۔ ایک قبلہ تبدیل، کوئی سوال نہیں، کوئی سوال نہیں۔ کعبے سے بیت المقدس کر دیا، یا رسول اللہ ہم آپ کے پیچھے ہیں، ہمیں کیا پتا اللہ کون ہے، جو آپ جس طرف کہیں گے اللہ اس طرف ہے، ہم تو صرف ہمارا یہ ایمان ہے، اور یہی ایمان ہے کہ جس طرف میرے رسول کہے اللہ اس طرف ہے، بس فنش۔ اللہ کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تمہارے ایمان ضائع کرنے والے نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَا رَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ انسانوں کے ساتھ رؤوف اور رحیم ہے، یعنی حد سے زیادہ مہربان ہے، حد سے زیادہ مہربان ہے انسانوں پر۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں جی۔ اب آ رہی ہے اگلی جی، اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہلی آیت میں اللہ نے بیان کیا کہ میں نے قبلہ تمہارے لیے چینج کر دیا، لوگ بیوقوف لوگوں نے کہنا کہ شروع کر دیا۔ میں نے یہ اس لیے کیا کہ میں یہ دیکھوں کہ کون میرے رسول کی اتباع کرتا ہے۔ اب اللہ اپنے رسول کو سلامی پیش کر رہے ہیں، الحمدللہ گاڈ آف آنر دیا جا رہا ہے میرے محمد مصطفیٰ کریم کو۔ وَقَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم آپ کو پھیر رہے ہیں، قبلتاً، اس قبلہ کی طرف، ترضہا، جسے آپ چاہتے۔
میرے اللہ نے کہا میں تو بے نیاز بے پرواہ ہوں، مجھے ان کے سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں، تیری خواہش کو سجدہ کرانا مقصود ہے، جس طرف تو چاہے انہیں سجدہ کرا لے، میں تو مشرق میں بھی ہوں، میں مغرب میں بھی، اور میں ان کے سجدوں سے بے نیاز ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ قبلتن ترضاہا، وہ قبلہ جس کو تو پسند کرتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے، جس پر تو راضی ہے۔ اس وقت رسول اگر یہ مانگتے کہ میں نے شمال کو جانا ہے تو اللہ کہتا ہے شمال کو کر لو، رسول کہتے میں نے جنوب کو جانا ہے، اللہ کہتے جنوب کو کر لو۔ میرے رسول کی خواہش کا نام قبلہ ہے، یقین رکھیے گا اس بات پر، کعبہ قبلہ نہیں ہے، اسے میرے رسول نے چاہا کہ یہ قبلہ بنے تو یہ قبلہ ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے قبلتن ترضاہا، وہ قبلہ جس کو تو چاہتا ہے۔ اللہ کو میرے سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں، اور اللہ کو کسی قبلے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، یہ قبلہ میرے رسول کی خواہش ہے تو یہ قبلہ ہے۔ کعبہ کا تقدس اس لیے ہے کہ اسے میرے مصطفیٰ نے چاہا، ادروائز ہم اس کو ماننے والے نہ تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم کو یہ اللہ نے یہ اعزاز، یہ آنر بخشی کہ جس کو آپ چاہتے ہیں اس کو قبلہ بنا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اپنے کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ اس طرف قبلہ ہو، لہذا آپ اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف پلٹ لیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وَجْهُكَ شَطْرَهُ، اب آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لا يعلمون انہ الحق من ربہم، اہل کتاب کو، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، وہ لوگ جن کو کتاب عطات کی گئی ہے، لا يعلمون اچھی طرح جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم کہ ان کے رب کی طرف سے حق کیا ہے، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ میرا ایک رسول آئے گا جس کی خواہش ہی میری خواہش ہوگی۔ اس رسول کا پورا تعارف جو ہے کتابوں میں ان کی موجود تھا، اس لیے اللہ نے کہا کہ جن کو میں نے کتابیں عطا کی ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کے رب کی طرف سے حق کیا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِمَا غَافِلٍ عَمَّا يَعْلَمُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب یہ آیت جب نازل ہوئی نا تو وہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کا، جادوئی قسم کا منظر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہ خواہش کا اظہار کر رہے تھے۔ ایک دن نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے صحابی نماز پڑھ رہے تھے، وہی آ گئی، یہی آیت یہ اتری۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ وہی تو رسول اللہ کے پاس آئی نا، پیچھے کھڑے ہوئے مقتدی جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، ان پر تو وحی نہیں آئی، اور ان کو یہ پتہ بھی نہیں چلا کہ رسول پر یہ وحی آ گئی۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ وحی آئی تو رسول نماز کے قیام میں کھڑے تھے، وحی کو ریسیو کیا، اور اسی وقت 180 ڈگری میں گھوم گئے۔ اب آپ اگر مسجد قبلہ تین کا مشاہدہ کریں جا کے تو وہ دونوں محراب اپوزٹ سائڈ پہ ہیں، یعنی ایک اس طرف ہے ایک اس طرف ہے، اور مدینہ میں بھی بیت المقدس اس طرف ہے، مکہ اس طرف ہے۔ تو اب ایک طرف گھوم گئے سے پورا 180 گھوم گئے۔ اب ان کو تو نہیں پتا نا پیچھے صحابہ کو کہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ وہی تو رسول کو آئی، ابھی رسول نے ابھی بتائی نہیں۔
تو پوری کی پوری جماعت بھی جو ہے نا وہ پیچھے گھوم گئی. نماز ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں نے قبلہ تبدیل کر دیا نماز میں، تم نے پوچھا ہی نہیں. تو انہوں خاموش رہے، وہ کوئی بندہ نہیں بولا. پھر غالباً سیدنا عبد الرحمن بن عوف اٹھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم نہیں جانتے اللہ کون ہے، ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ جدھر کہیں گے یہ قبلہ ادھر ہی ہو جائے گا، ہمارا قبلہ وہی ہوگا. یعنی ایسا ایمان تھا اس جماعت کا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا، مسجود سمجھے تبدیل ہو گیا، اور انہوں نے اپنے نبی پر سوال نہیں کیا. یہ مقام ہے میرے نبی کا، اور یہ ایمان تھا میرے نبی کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا. تو یہ ایک تو غلط فہمی دور کر لیں کہ قبلہ اول خانہ کعبہ المکرمہ جو مکہ میں ہے یہی تھا. کچھ دیر کے لیے قبلہ تبدیل کر کے بیت المقدس کو بنایا گیا، لیکن میرے رسول اس پہ خوش نہیں تھے. وہ چاہتے تھے، ان کا دل کرتا تھا کہ میرا مکہ والا قبلہ ہی میرا قبلہ ہو. تو اللہ نے اس کو اس طرف واپس موڑ دیا. یہ ان آیات کا خلاصہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.